نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. चलिए इंशाल्लाह जल्दी से शुरू करते हैं। सूरत उस-साफ़ात मक्की सूरत है, 5 रुकू हैं आपके और 182 आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा फ़त्तालियाति ज़िक्रा इन्ना इलाहकुम लवाहिद। कतार दर कतार सफ बांधने वालों की कसम फिर उनकी कसम जो डांटते फटकारते हैं, फिर उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं। तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है। तो यहाँ पर जो आपकी सिफत आई है वो क्या है? वाहिद आती है। और कतार दर कतार सब बांधने से मुराद जो है ये फरिश्ते हैं जो निज़ाम कायनात की तदबीर कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि अल्लाह के अताअत गुजार गुलाम और बंदे हैं और अल्लाह ही के हर हुक्म पर वो समीना व अताना करते हैं। और अल्लाह की जो पहली तारीफ यहाँ पर की गई है वो क्या है? वाहिद। वाहिद का मतलब होता है वाहिद का मतलब है आपके अकेला, तन्हा, राइट। और इसके बारे में इमाम ख़ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल-वाहिद जल्ल जलालहू वो ज़ात है जो एक है और हमेशा से तन्हा है और उसके साथ कोई दूसरा शरीक नहीं है। दूसरी तारीफ इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल-वाहिदुल अहद, उन्होंने दोनों को साथ किया। अल-वाहिदुल अहद जल्ल जलालहू वो ज़ात है जो अपनी तमाम कमालात में यकता है और इन कमालात में कोई भी उसका शरीक नहीं है। बंदों पर वाजिब है कि इसे तमाम कमालात में मुनफरिद माने, कौलन और अमलन एक ही समझें और उसकी ज़ात के हक में एतराफ़ करें कि वो ज़ात हर कमाल की जामे है, यानी मुकम्मल ज़ात है, अकेली है और मुकम्मल है। वहदानियत में उसे मुनफरिद तस्लीम करें और हर किस्म की इबादत उसी के लिए ख़ास कर दें। और कुरान पाक में कई बार आपको ये सिफत जो है मिलेगी, बार बार आप देखते हैं इलाहुकुम इलाहु वाहिद। और इसी तरह वाहिदुल क़हार के साथ भी आया है और आज हम क़हार को भी देखेंगे इंशाल्लाह। हदीस कुदसी में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इब्ने आदम ने मुझे झुटलाया हालांकि इसका कोई हक नहीं था। उसने मुझे गाली भी दी हालांकि इसका भी कोई हक नहीं था। उसने मुझे झुटलाया ये कि वो ये कहता है कि मुझे दोबारा कोई नहीं पैदा करेगा जैसा कि पहली मर्तबा मुझे पैदा किया गया। हालांकि मेरे लिए पहली मर्तबा पैदा करने से ज्यादा दूसरी मर्तबा पैदा करना पहली मर्तबा पैदा करने से ज्यादा मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी नहीं है, हमें समझाने के लिए बात की जाती है। इसके अलावा इब्ने आदम का मुझे गाली देना ये है कि वो कहता है कि अल्लाह का बेटा है, हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, ना मैंने किसी को जना है और ना मैं किसी से पैदा हुआ हूँ और ना ही मेरी बराबरी करने वाला कोई है। और जाहिर है कि सूरह इखलास से बेहतर इसकी कोई वजाहत है भी नहीं। इस मुबारक से एक ईमानी असरात ये हासिल करने चाहिए हमें कि अल्लाह ताला वाहिद और अहद है, वो ज़ात जिसके सिवा कोई माबूद कोई इबादत के लायक नहीं, उसके सिवा कोई और माबूद नहीं, उसकी ज़ात सिफात और कामों में कोई शरीक नहीं, उसको हम किसी से तशबीह नहीं दे सकते, राइट। उसके किसी के साथ तशबीह देना सख्त गलत एग्जाम्पल्स होती हैं। अगर कोई तशबीह देता है कि जैसे अल्लाह ने अपना कुर्सी का भी जिक्र किया है, हाथ पाँव का भी जिक्र हुआ है, क्या है वो, कैसे, उसको आप तशबीह नहीं दे सकते। सूरह शूरा में आपने पढ़ा है कि लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल अलीम, उसकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, वो यकता है, मुनफरिद है। तो इसकी एक वजाहत इससे भी हो सकती है कि देखें दुनिया को अल्लाह ताला ने अकेले बनाया है। आसमान और ज़मीन तबाह हो जाते अगर एक से दो खुदा होते, क्योंकि एक कहता कि अभी रात करो, आज दिन करो, अभी सुबह कर दो, अभी शाम कर दो, अभी बारिश होगी, दूसरा कहता नहीं। जहाँ पर दो होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं फसाद जरूर होता है। तो ये सारी कायनात पे अगर इंसान गौर करे तो समझ में आता है कि कोई एक ही हस्ती है जो एक ही तरीके से हर चीज को चला रही है, राइट।
یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو جو ہے واضح کرتی ہیں. اور ہر پیغمبر نے بھی جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ وحدانیت کا ہی پیغام دیا گیا، الواحد کا. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے بندے کو چاہیے کہ صرف الواحد کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہوئے اس کو اکیلا اور بے نیاز سمجھے، تمام اشیاء میں اس کی وحدانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی دوسری مخلوق کے سامنے سر نہ جھکائے، سجدہ نہ کرے. عقیدہ توحید کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے. عقیدہ توحید کیا ہونا چاہیے؟ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے سبق کی طرف. رب السماوات والارض، یعنی وہ رب کیا ہے؟ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور تمام چیزوں کا مالک ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک ہے. ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں اور ان کے لیے عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ شیاطین جو نبوت سے پہلے تھوڑی بہت اوپر جا کے کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن نبوت کے بعد ان کے تمام دروازے جو ہیں بند کر دیے گئے، اور کوئی اوپر جاتا ہے تو انہیں باضابطہ ایک تیز شعلے سے اس کو جو ہے مارا جاتا ہے. یہ جو ستارہ ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں نا ہم، یہ بیسیکلی وہی چیز ہے. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے؟ ان کو تو ہم نے لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں سے اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں، مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت پھر ہمیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکائکی اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری کم بختی. یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ، وہ ذرا انہیں ٹھہراؤ. ان سے کچھ پوچھنا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے. وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش تھے. آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھیں. سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے. مگر اللہ کی چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے. تو بیسیکلی صافات میں آپ کے پاس بس ایک ہی صفت الواحد جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، اور باقی آپ کو پھر آگے سورہ صاد میں ملے گی. ہر چیز کی لذیذ چیزیں اور نعمتیں بھری جنت جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی. نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ عقل اس سے خراب ہوگی. وہ ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت
آنکھوں والی عورتیں ہوں گی ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشیں تھا جو مجھ سے کہتا تھا، یعنی دوست تھا جو مجھ سے کہتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں سزا و جزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم جو ہے ایک قسم کا درخت ہے اور اس کا جو مزہ ہوتا ہے وہ نہایت تلخ بھی ہوتا ہے اور اس کی بو جو ہے وہ ناگوار ہوتی ہے اور توڑنے پر اس میں سے دودھ کے جیسا رس نکلتا ہے کہ جس کو اگر جسم پر لگایا جائے تو ورم ہو جاتا ہے. تو غالباً یہ اسی کے بارے میں ذکر ہے جس کو ہمارے ملکوں میں تھور کا درخت بھی کہا جاتا ہے. ہم نے اس درخت کو ظالموں کے فتنے کے لیے بنا دیا ہے، رائٹ؟ اور وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے. اس کی شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اس آتش دوزخ کی طرف ہوگی. اللہ اکبر. یعنی کھانے پینے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوگی جہاں وہ جائیں گے اور کھانا کیا ملے گا وہ بھی یہاں پر مزید وضاحت کر دی گئی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہوں نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے سے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر جو تمام دنیا میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. نوح علیہ السلام کو اس لیے آدم ثانی بھی کہا جاتا نا کیونکہ آپ نے سب کو کشتی میں بٹھایا تھا اور لے کر گئے تھے. تو انہی کی جنریشن سے پھر سب نسلیں جو ہیں چل رہی ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا اور نوحی کے طریقے پہ چلنے والا ابراہیم تھا. جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نکال ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی مندر میں گھس گیا. بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد وہ ان پر بل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائی. واپس آ کے وہ لوگ بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک لاوا تیار کرو، اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہیے مگر ہم نے اسے بچا لیا. یہ ذکر جو ہے پیچھے سورہ انبیاء میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالح میں سے ہو. یعنی اللہ نے جب ان کو بچا لیا تو پھر ظاہر ہے کہ اب کوئی جواز باقی ہی رہتا تھا کہ اسی علاقے میں رہنے کا، تو اس لیے وہ پھر آگے موو ہو گئے. اگلی زندگی کے بارے میں اب ذکر ہو رہا ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. میرے پروردگار مجھے بیٹا عطا کر جو صالح میں سے ہو. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم یعنی کہ بردبار لڑکی کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے،
آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ماتے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دیکھ کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی، ان کی بیوی، ان کے بچہ، وہ خود جو ہے، اگر آپ حج کو اور عمرے کو غور کریں تو وہاں پر وہ پوری فیملی یاد آنی چاہیے. آپ سعی کرتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، آپ قربانی کرتے ہیں حج کے موقع پر، تو یا ویسے بھی بغیر حج کے بھی، تو مطلب ان کی پوری فیملی جو ہے اتنی قربانی دی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے ان کے نام کو روشن کر دیا، ان کی قربانیوں کو قائم رکھا. یعنی حجی کو آپ دیکھیں تو ہر موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر جو ہے ہمیں ملتا ہے اگر انسان شعوری طور پر حج کرے. سبحان اللہ. سلام ہے ابراہیم پر. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالح میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سریح ظلم کرنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن خالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے اور آباء و اجداد کا رب ہے. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں رکھا. سلام ہے الیاس پر. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی ان لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجرے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ تو یہ سب تو علاقے جو تھے مکہ مدینہ سے قریب تھے تو ان کا وہاں سے گزر بھی ہوتا تھا. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے اجڑے ہوئے گھروں پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھے. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی. آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا. وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا. آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان پر پھینک دیا. یعنی جب انہوں نے تسبیح پڑھی تھی نا، کون سی یاد ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رائٹ؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا. مچھلی نے جب ان کو اپنے پیٹ سے نکالا تو ظاہر ہے وہ ان کی جسم ایک عجیب طرح سے ہو چکا تھا. تو اسی کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے. آخرکار ہم نے اس سے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف دوبارہ ان کو بھیجا گیا. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے. کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں بنایا ہے؟ کیونکہ یہ کہتے تھے نا فرشتے جو ہیں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں. خوب سن رکھو، دراصل یہ بات اپنی من گھڑت ہے اور یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو.
انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ پس تم اور تمہارے معبود اللہ سے کسی کو نہیں پھیر سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم سب دستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، ہم اللہ کی چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی، یہ بات پھر ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہوگا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے پہلے ہی ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد آئے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ بس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ چلیے الحمدللہ آپ کی یہ سورہ جو ہے مکمل ہوئی۔ سورۃ الصاد مکی سورت ہے، 5 رکوع ہیں اس کے اور 88 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آتی ہے تو وہ چیخ اٹھتے ہیں مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانہ قریب کی ملت میں کسی کو نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کیا جا رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندی پر چڑھ کر دیکھ لیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور میخوں والے اور فرعون اور ثمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں۔ وہ جتھے تھے، ان میں سے یعنی بڑے گروہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور بڑی عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب یوم حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ اے نبی صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں جب بھی داؤد علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ان کی رجوع کرنے کا بھی ذکر ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے، پرندے سمٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔ اب یہاں پر جو ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے حضرت داؤد کا ٹیسٹ لیا گیا تھا۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ دیوار پھلانگ کر آ گئے تھے۔
جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے, بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے, یعنی سیدھا راستہ بتائیے. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے, اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ایسی بات کر لیتے ہیں, ان کو اللہ نے ایسا فن دیا ہوتا ہے بات کرنے کا کہ وہ دوسرے کو دبا دیتے ہیں. تو یہی بات اس نے یہاں کی کہ اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا, اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں, اور ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا, اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے. ہم نے اس سے کہا اے داؤد, ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے, لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کے وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے, اور وہ یوم حساب کو بھول گئے ہیں. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو اس کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا, اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان کو جو زمین میں فساد کرتے ہیں یکساں کرتے ہیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں. اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا فرمایا, بہترین بندہ, کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا, قابل ذکر ہے. وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی, یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا, اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جست لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کی سزاوار نہ ہو, بے شک تو ہی اصل داتا ہے. واقعی یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اور حضرت ان کو دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو, وہ کسی اور کو نہیں ملی. جو معجزات ان کے پاس تھے, رائٹ, کہ ہوا کا ان کے کنٹرول میں ہونا, جنات کا ہونا, تو یہ ساری جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی منفرد حکومت عطا فرمائی تھی. یہاں پر آتا ہے انت الوہاب, بے شک تو ہی اصل داتا ہے. داتا مینس عطا کرنے والا, رائٹ. تو داتا تو بس اللہ ہی ہے, کوئی اور نہیں, ٹھیک ہے. ایون کچھ نام بھی رکھا جاتا ہے اس طرح سے نا, تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. الوہاب جل جلالہ جو ہے اس کا مطلب ہے سب کچھ عطا کرنے والا, اور اس کی 3 تعریف کی جاتی ہے. علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الوہاب جل جلالہ وہ ذات ہے جس کی عطا یا قسم قسم کے اور لمحے لمحے پر ہر شعبے میں ہر جگہ پہ اس کی عنایات ہوتی رہتی. الوہاب کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اپنا مال بہت زیادہ عطا کرنے والا. تو وہاب, اس سے کیا مطلب نکلا کہ وہاب یہ دوسری تعریف ہے. اس سے یہ مطلب نکلا کہ سب کچھ عطا کرنے والے کو کہا جاتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے جس کا مفہوم آپ کو قرآن پاک میں جگہ جگہ میں ملے گا کہ تم پر جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. ہم بار بار پڑھتے ہیں, یعنی کہ ہر چیز کے عطا کرنے والی ذات الوہاب ہے. جو بھی نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. بظاہر ہمیں اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دنیا بنائی ایسی گئی ہے, تو یہاں اسباب ضرور دکھتے ہیں لیکن بیسیکلی وہ اللہ ہی کی طرف سے عطا ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی لیے کبھی آپ کا ہاتھ اوپر ہو یا نیچے ہو, کبھی انسان کی سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے نا. اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ ہاتھ اوپر رکھے, ہمیشہ دینے والے ہوں, مدد کرنے والے ہوں, ہیلپ کرنے والے ہوں, جان سے, مال سے,
फिजिकली जो भी आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से, कि अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि ऊपर रखे हाथ आपका। ऊपर रखने से खाली सिर्फ माल का देना नहीं होता, दूसरी हेल्प भी तो होती है, मदद भी तो होती है। तो ये दुआ करें और उस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ऐसे हालात दिए आपको कि आप मदद करने वालों में से हैं। और अगर ऐसी हालात है कभी कि आपको जरूरत है तो उसमें भी इंसान का भी शुक्रगुजार बने और अल्लाह का भी, क्योंकि अल्लाह ताला फिर असबाब जो है वो जरूर पैदा करते हैं। ये तो अल्लाह ही के हाथ में है सब कुछ, राइट। तो असल बात जो मैं कहना चाहती थी वो ये कि जब आप देने वाले हों मदद के हिसाब से किसी भी तरीके से, तो हमेशा ये समझ जाएं कि और शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको सबब बनाए, जरिया बनाए, राइट। बल्कि अभी पिछले दिनों कहीं कोई मेरे घर में कुछ बात हो रही थी, तो मेरे बच्चे ने किसी की कोई हेल्प की, तो मैं उसको ये समझा रही थी, तो उसने मुझे उल्टा आगे से ये जवाब दिया। मैं यही बात कही थी कि शुक्र करो अल्लाह के कि अल्लाह ने तुम्हारा हाथ ऊपर रखा है और ये वो। तो उसने पलट के कहा कि हमें शुक्र तो हमें उन लोगों का करना चाहिए जिनकी वजह से हम ये नेकी कर पाते हैं। और मैं रियल चुप हो गई बिल्कुल कि वाकई अगर जरूरतमंद ना हो तो हम कहाँ से नेकियां कमा सकते हैं, हम सदकात और खैरात कैसे किसी को भी दे सकते हैं, किसी की जरूरत को कैसे भी पूरा कर सकते हैं। तो ये महज ऊपर वाले की मेहरबानी है और उनके भी हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस बात के किसी को आप मदद कर रहे हैं तो उनके एहसानमंद रहें कि उनकी वजह से मुझे एक नेकी करने का मौका मिल रहा है, राइट। तो वहाब जो है वो क्या है, अता करने वाला है। हर ऐसा शख्स जो अपने किसी साथी या दोस्त को दुनियावी चीजों में कोई चीज तोहफा करता है ना, तो उसे वाहिद कहा जाता है, सेम रूट वर्ड है। लेकिन हम उसे वहाब नहीं कह सकते, क्योंकि वहाब वो साथ कहलाती है जिसके इनामात और अता या जो है उनका सिलसिला चलता रहता है, किसी लम्हे रुकता नहीं, खत्म नहीं होता। और मखलूकात को तो सिर्फ इतनी ताकत है कि वो कभी कभार किसी पर एहसान कर सकते हैं, और मखलूकात में से कोई मखलूक किसी बीमार को शिफा नहीं दे सकती, किसी बे औलाद को औलाद नहीं दे सकती, गुमराह को हिदायत नहीं दे सकती, मुसीबत ज़दा को मुसीबत से छुटकारा नहीं दिलवा सकती। ये सारा काम तो कौन कर सकता है, वहाब कर सकता है, वाहिद नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसी तरह अल्लामा हलीमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल वहाब वो ज़ात है जो बहुत ज़्यादा इनामात और एहसानात करने वाली है, और ये एहसान इस पर किसी का हक नहीं है। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला ने उसको क्यों ज़्यादा दिया मुझे क्यों कम दिया, राइट, कि कोई हक कोई भी नहीं रखता है किसी भी तरीके से। इसी तरह एक बड़ा अच्छा वाक़या जो है वो भी मिलता है, शेख अबू सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे बाज़ असलाफ के बारे में ये मशहूर है कि बाज़ वुज़रा ने उन्हें तहाइफ भेजे, उसकी मकदार इतनी थी कि साल भर का गुज़र औक़ात जो है वो उनसे चल गया। उनके पास भी एक कासिद आया, उसने उनको कुछ तहाइफ देने की यानी मालूमात जो है वो देने की कोशिश की तो उन्होंने कासिद से कहा कि अपने आका को जाकर कह दो कि मैं ऐसे मौला की किफालत में हूँ कि अगर वो मुझसे नाराज भी हो जाता है तब भी मुझसे अपनी कफालत नहीं हटाता। जबकि दुनिया के वुज़रा अगर नाराज हो जाएं तो वो तो अगले पिछले सारे एहसानात जताते भी हैं और वापस भी ले लेते हैं, आगे भी नहीं देते, राइट। तो ये है वहाब अता करने वाला। और हम वो दुआ भी पढ़ते हैं ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, राइट। और वहाब की कदर जो है बाज़ औक़ात हमें नेमत के छिन जाने से होती है, और दैट्स ट्रू, वाकई में ऐसा है। मेरा ख्याल है हम सब जिंदगी में कभी ना कभी इसका तजुर्बा करते हैं। मैं एक छोटी सी बात करके आगे बढ़ती हूँ। मुझे खुद अपना याद है कि एक ज़माने में मुझे बहुत ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम रहने लगा था, लेकिन उससे पहले बहुत बच्चे, छोटे घर, स्कूल, पढ़ाई, हर चीज़, तो बहुत काम होता था, बड़ा घबराती थी मैं उस ज़माने में, बहुत काम है। लेकिन जब हाथ में दर्द हुआ तो ये मेरा वाहिद दुआ होती थी, अल्लाह मैं सारे काम कर दूंगी, आप मेरा हाथ ठीक कर दे। तो इंसान को कदर ही तब आती है जब उससे कोई नेमत छीनी जाती, जब उससे वो नेमत चली जाती है। और इसी तरह एक किताब में मैं पढ़ रही थी कि एक साहब, उनके रीढ़ की हड्डी टूट गई और जिस्म का जो निचला हिस्सा है वो मफलूज हो गया। तो उनको कभी चूटी काटती तो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर हिस्स मौजूद है, राइट। यानी कहीं पर उनको अगर फीलिंग होती तो वो फौरन उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो ये देखें कि इस तरह से भी एक शुक्र अदा करने का तरीका कि इंसान
چاہے تو روتا ہی رہے بیٹھ کے، لیکن چاہے تو شکر کرنے کے بہانے بھی تلاش لیتا ہے آسانی کے ساتھ۔ سو گویا کرنے کا کام کیا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی ضرورت الوہاب جل جلالہ سے ہی مانگنا ہے۔ انبیاء کا بھی یہی طریقہ رہا، انہوں نے یہی دعائیں ہمیں سکھائیں۔ حاجت چھوٹی ہو، بڑی ہو، انوکھی ہو، عمومی ہو، عام ہو، خاص ہو، ہر حاجت خود بھی اللہ سے مانگے اور اللہ کے بندوں کو بھی یہی سکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ جو بھی مانگنا ہے الوہاب سے مانگو، وہ ہم سب کو عطا کرنے والا ہے۔ چلیے الحمدللہ آپ کا یہ الوہاب بھی ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، آیت 36۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے۔ ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے اور جیسے چاہے دے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں۔ یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف دی اور عذاب میں ڈال دیا۔ ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہی ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے، کیونکہ وہ بیمار بہت ہو گئے تھے نا۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنی ہی، یعنی اللہ نے پھر جب لوٹایا تو ڈبل لوٹایا، اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر۔ اور ہم نے اس سے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے، اس سے مار دے اپنی قسم نہ توڑے۔ ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ تو ان کی بیوی سے کوئی ایک تھوڑی سی غلط کوئی بات ہوئی تھی، تو اس پہ انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ 100 کوڑے ماریں گے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ بتایا کہ آپ بس جھاڑو کے جو 100 تنکے ہوتے ہیں ان سے مار دیجئے، اور سب آپ کو قسم کو جو ہے پورا کر دیجئے۔ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں سے، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی ہم عمر بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھل سے جائیں گے، بہت ہی بری قیام کا یہ ہے ان کے لیے۔ بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اس قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے نہیں، تم ہی جھلستے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دیں۔ اب وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم لوگوں کو کیوں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا، یا وہ کہیں نظر سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، وہ جو یکتا ہے، سب پر غالب ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور ان ساری چیزوں کا مالک ہے جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر آپ کا جو ہے واحد القہار بھی آیا ہے، اور اگلی آیت میں عزیز الغفار بھی آیا ہے۔ تو
انشاءاللہ ہم قہار کو دیکھتے ہیں. قہار کا مطلب سزا دینے والا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کا ایگزیکٹلی معنی لیں تو سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا. بیسیکلی اردو میں جو ہوتا ہے وہ قہار، قہر، سخت سزا ہوتا ہے. اردو میں سزا ہوگا، میں نے شاید اس کو مینشن نہیں کیا، لیکن عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا. اس کے تحت 3 تعریفیں ہمیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ القہار جل جلالہ وہ ذات ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے غلبے اور قدرت کے تحت مسخر ہے، یعنی ہر موجود اس کے زیر قدرت ہے اور اس کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے بے بس ہے اور بے اختیار. ٹھیک ہے، یہ زیادہ واضح کرتی ہے بات کو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں پر غالب ہیں. اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے تمام گردنیں جھک جاتی ہیں. بڑے بڑے جابر لوگ تابع دار ہو جاتے ہیں، مسخر ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے چہرے نیچے کیے ہوئے ہوتے ہیں. دنیا میں وہ کتنی بھی اکڑ کے چل رہے ہیں لیکن آخرت میں ان کا انجام بہت ہی برا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر چیز پر وہ غالب ہے اور تمام مخلوقات اس کے تابع ہیں. اور ایک اور اس کی تعریف کسی نے بہت ہی خوبصورت کی کہ القہار جل جلالہ وہ ذات ہے جس کے دبدبے اور غلبے کے سامنے ساری مخلوق کے دبدبے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے جلال اور عظمت اور قوت کے سامنے ساری مخلوق کی قوتیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں. کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں کوئی ایسا نام نہیں ہے جو عذاب پر دلالت کرتا ہو. سارے اسماء اکرام جو ہیں آپ دیکھیں تو غور کریں، وہ سب کے سب رحمت پر ہیں یا ربوبیت پر ہیں یا قدرت پر دلالت کرتے ہیں. لیکن کوئی نام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو عذاب پر دلالت کرتا ہو. اور یہ قہار بھی جو ہے کیا ہے کہ وہ زبردست قوت میں قابو میں رکھنے والا ہے. رائٹ. تو جب بندے حد سے گزر جائیں تو پھر بے شک اس کا غضب جو ہے نازل ہوتا ہے اور اس کا عذاب بھی پھر برحق ہے، جیسے کہ قرآن میں کئی جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا. تو القہار بہت غلبے والا، بہت زیادہ غلبے والا. اور یہ آپ کو قرآن پاک میں 6 جگہ پر 6 مقامات میں ملے گا. ایک سورہ یوسف میں جب قید خانے میں اپنے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دے رہے تھے تو انہوں نے ایسے ہی سوال کیا تھا، کیا تم متفرقہ پروردگار بہتر ہیں یا ایک زبردست طاقت والا؟ وہاں پر بھی واحد القہار آیا تھا. اور اسی طرح سورہ رعد میں بھی آپ نے پڑھا ہے، وہاں بھی ذکر ملتا ہے آپ ہی کہہ دیجیے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی اکیلا اور غالب ہے. یہاں بھی واحد کے ساتھ القہار آیا ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہر چیز اس کے قدرت میں ہے، غالب ہے. وہ کرنے کا کام کیا ہے؟ اس اسم سے بندے کا حصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ سرکش دشمن ہمارا نفس ہے. سب سے زیادہ دشمن جو ہے نا، ہم شیطان کو تو کہتے ہیں اور ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اب یہ رمضان میں اگر کوئی ہم کوتاہی کر رہے ہیں تو وہاں وہ تو بندھا ہوا ہے. پھر کیسے؟ نفس ہے ہمارا، سرکش دشمن نفس ہے. جب نفس پر قابو پا لیا تو تمام چیزیں اس کے قابو میں آ جائیں گی. لہذا جب بھی نفس انسان کو کسی غلط کام پر اکسائے تو اللہ کی اس صفت کو یاد کر لیا جائے کہ القہار جو ہے وہ جب چاہے اپنے بندے کو موت دینا چاہے تو دے سکتا ہے. وہ کوئی ٹال نہیں سکتا. کوئی بادشاہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کسی کام میں بھی اس ذات پر غالب نہیں آ سکتا، نہ ہی کوئی القہار کے غلبے کو ختم کر سکتا ہے. لہٰذا کسی کو بھی دنیا میں رہتے ہوئے دوسری مخلوق پر غلبہ، ظلم و زیادتی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رہے کہ اللہ ایک ذات موجود ہے جو القہار بھی ہے، غالب ہے. تو ہر مسلمان اپنے دل میں صرف اور صرف القہار کا خوف رکھے، اس ذات کے علاوہ کسی کا خوف دل میں نہ رکھے. ایک دعا بھی آتی ہے نا اسی سے متعلق کہ اللہ
تو ہمیں اپنی محبت مجھے اپنی محبت سب سے پیاری کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے بڑھا دے، اپنی ملاقات کی تڑپ ہمیں عطا فرما دے، اور دنیا کی سب حاجتیں ہمارے دل سے نکال دے۔ جب دنیا والوں کو دنیا دے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے، تو ہماری آنکھوں کو اپنی عبادت سے ٹھنڈی فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب اس صورت میں ویسے آئے گا آپ کا العزیز الغفار، جو کہ ابھی نیکسٹ آیت میں آپ نے پڑھ ہی لیا، بس اس کے بعد آپ کی کوئی صفات نظر نہیں آ رہی۔ اس کے بعد ہم سورہ زمر میں کریں گے وکیل انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں تیزی سے۔ قل ہوا نبأ عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب کا غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک، ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جن کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہیں جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے باتیں بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے روکی ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو بڑا بن رہا ہے اور تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے۔ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا ہے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دیجیے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا۔ اسے ہمیں محسوس کرنا چاہیے رائٹ، ہمارا دشمن نے کیا قسم کھائی، اللہ سے ٹکر لے کر کیا قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرما آمین۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ چلیں انشاءاللہ یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک کر سورۃ الزمر مکی صورت ہے، 8 رکوع ہیں اور 75 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ یہ دو صفات جو ہیں آپ کی یہاں پر آئیں، اس کو آپ انڈرلائن کر لیجیے۔ اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ وہ اللہ اکیلا اور سب پر غالب ہے، واحد القہار۔ یہ دو صفات اور آپ کی آیت نمبر 4 میں ملی ہیں، میں بھی یہ انڈرلائن نہ ہوئی ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے، عزیز الغفار۔ آیت نمبر 5 میں اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا رہتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کے لیے ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کس در سے
پھیرے جا رہے ہو. رائٹ، یہاں پر بھی آپ ملک کو الملک کو کر سکتے ہیں انڈر لائن، کہ بادشاہی اللہ کے لیے. اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو اس سے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کب؟ آخرت میں. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے. وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے. پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے. اے نبی، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لیجیے. یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے. کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو فرما بردار ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں. اے نبی کہو کہ اے میرے بندو، ایمان لاؤ، اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے. صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے. اے نبی، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن لو، یہی کھلا دیوالیہ ہے. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس اے میرے بندوں، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. پس اے نبی، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی دانش مند ہیں. اے نبی، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا؟ پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں. پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. رائٹ، ایسا ہی ہوتا ہے نا جب سردیاں آنے لگتی ہیں تو کیسا بھس سا بن جاتا ہے سب. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو، یا اللہ ہم انہی لوگوں میں شامل فرما دے، ہمارے سینے کو بھی اسلام کے لیے بھرپور کھول دے. جو بھی تھوڑی بہت کجی ہے اللہ اس کو دور فرما دے، جو بھی تھوڑا بہت غفلتیں ہیں اللہ اس کو دور فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے جاتے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں. ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل رکھے، اور یقیناً ہمارا شمار انہی لوگوں میں کہ انسان جب قرآن کی آیات، ڈرا دینے والی آیات پڑھتا ہے ڈر جاتا ہے، اور پھر دل کس طرف راغب ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. ایسے ظالموں سے تو کہہ دو کہ اب مزہ چکھو اس کمائی کا جو تم کرتے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں. آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ لوگ جانتے. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی
مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ رائٹ، یعنی ایک شخص ہے اس کے بہت سارے آقا ہوں، اور ایک شخص جس کا ایک ہی آقا ہو، تو سوچیں کہ کون بہتر صورت میں ہوگا؟ جس کا ایک ہی آقا ہو، ایک ہی آقا کی خدمت میں لگا ہوا ہو، اور بہت سارے آقاؤں پہ تو پھر کبھی کوئی پکار رہا ہے کبھی کوئی پکار رہا ہے۔ تو کیا زبردست مثال دی اللہ تعالیٰ نے شرک اور توحید کی۔ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو اے نبی تمہیں بھی بننا ہے اور ان لوگوں کو بھی بننا ہے، آخر کا قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اب یہاں سے آپ کا جز 24 شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے 3 کوارٹر 23 بھی کیے تھے، اور سورہ زمر مکمل کریں گے تو آپ کا ایک کوارٹر اس کا بھی ہو جائے گا، تو ایک جز آپ کا آج کا مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا، جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین عمل کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اے نبی، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اے نبی، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی۔ اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے اپنے لیے کرے، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ رائٹ، گویا رات کو جو ہم سوتے ہیں بیسیکلی مر جاتے ہیں، لیکن جب تک زندگی ہے تو دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ اور اکثر سنا ہے کہ کوئی سویا اور اٹھا ہی نہیں، ہے نا؟ اور کتنی گھبراہٹ ہوتی ہے ایسی موت سے، کہ انسان رات کو سونے سے پہلے کتنی پلاننگ کر کے سوتا ہے، یہ کرنا ہے، کتنے ادھورے کام رہ چکے ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ کوئی رات ایسی ہو جس میں نافرمانیاں کی ہوئی ہوں اللہ، اور اگر اسی میں موت آ جائے تو پھر انسان کیا کر سکتا؟ سوئیں بستر پہ اور اٹھیں قبر میں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ عافیت کی زندگی اور عافیت کی موت دلائیں۔ کیا اس شخص کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا دیا؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر آتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبتوں سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے
اپنی طرف سے نعمت دیکھ کر ابھار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، آئی ڈیزرو اٹ، کہتا ہے انسان. انہیں بلکہ یہ آزمائش نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. بڑی خوبصورت آیت ہے. یعنی انسان کتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اگر انسان پلٹنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے زبردست اپنے سامنے پائے گا کہ وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور آگے پھر اس کے لیے رہنمائی بھی کرے گا. لیکن بات ساری یہ ہے کہ کس نیت سے آگے بڑھ رہا ہے انسان. تو اے نبی کہتا ہوں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور فرما بردار بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. اور پیروی کرو اپنے پروردگار کی بھیجی ہوئی کتاب کی بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، البتہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقی میں سے ہوتا. یا عذاب دیکھ کر کہے کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں. یہ ساری حسرتیں ہوں گی نا جو انسان اس وقت وہاں پہ بیٹھا کر رہا ہوگا. اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا، کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوی کیا، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا. ان کو نہ کوئی گزر پہنچے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس زمین اور آسمان کے خزانے کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں اس سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی جا چکی ہے. اگر تم نے شرک کیا ہے تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. لہٰذا اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. اب یہاں پر جو آپ نے پڑھا نا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہی ہر چیز کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق وہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. انشاءاللہ اس صفت کو ہم دیکھیں گے آج. الوکیل، وکیل جل جلالہ کا مطلب ہے کارساز، کام کو بنانے والا. کارساز کا مطلب کام کو بنانے والا. اور اس کی 3 طریقے سے تعریفیں کی گئی ہیں، رائٹ. ایک تو یہ کہ اس کو امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الوکیل وہ ذات ہے کہ اس بات کو جانتے ہوئے سب کام اس کے سپرد کرنے چاہیے، رائٹ. وہ ذات ہے کہ اس بات کو جانتے ہوئے سب کام اس کے سپرد کیے گئے ہوں. تمام مخلوقات اسی کی ہیں، حکم اسی کا چلتا ہے اور کوئی چیز کا کوئی اور مالک نہیں. وکیل کو اگر آپ ڈکشنری معنی دیکھیں، لغتی معنی دیکھیں، تو اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی کام سپرد کر دیا جائے. ٹھیک ہے، قرآن میں آتا ہے نا فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، رائٹ، یعنی اپنے کاروبار، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو. تو اسی کو اصطلاحی معنی میں توکل کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اللہ پر توکل کرو. اور توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کے لیے انتہائی کوشش کرنا، جہاد کرنا. جہاد کیا ہے؟ جہد کیا ہے؟ کوشش، انتھک کوشش کرنا.
پھر اس کے نتیجے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا، اپنی کوشش پر نازاں ہونا اور غرور کرنا یہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ اپنی طرف سے کوشش کرنا اور اللہ پہ پھر چھوڑ دینا. تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ توکل سے. توکل کس سے ہے؟ وکیل سے. دوسرے معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وکیل جل جلالہ ہے، وہ نظام عالم کا اعتماد اسی کی ذات مقدس پر ہے، یعنی ہر چیز کو وہ بہتر طریقے سے چلا رہا ہے. اس کی تیسری تعریف ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وکیل وہ ذات ہے جو بندوں کے امور کی رکھوالی کرنے والا ہے. وکیل کارساز ہے، ایک طرف وہ اکیلا ہے اور ایک طرف وہ دنیاوی کائنات کو چلا رہا ہے، دوسری طرف وہ ایک ایک شخص کے معاملے کو بھی دیکھ رہا ہے. رائٹ؟ یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے مکمل طور پر حوالے کر دے. وکیل وہ کارساز ہے جو اکیلا ہے اور جو لوگوں کے معاملات کو سنوارتا ہے. رائٹ؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تم میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بناؤ، کارساز نہ بناؤ. رائٹ؟ اور اللہ کو وکیل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے کام اس کے حوالے کر دینا، اس پر توکل کرنا، اس پر بھروسہ کرنا. قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے 14 مرتبہ آیا، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے یہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ ہے. اور ہمیں ضرور اس کو اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے. انسان کوشش کرے، آپ کوئی نیک نیتی سے کام شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی ایفرٹ لگائی، آپ نے اپنا تمام کام کیا، لیکن اللہ پر توکل کریں، انجام کے لیے نہیں پریشان ہوتا. انجام جو ہے اللہ کے ہاتھ میں. رائٹ؟ تو وکیل جل جلالہ ہی وکیل بھی ہیں اور کفیل بھی ہیں، یعنی وہ وکیل بھی ہیں، آپ اس کے سامنے اپنی ساری چیز بھی رکھ دیجئے اور وہ آپ کے معاملات کو انجام تک بھی پہنچا دے گا. رائٹ؟ اور اس کے بارے میں امام احمد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کا سہارا پکڑتا ہے، اس پر یہ بیسیکلی حدیث قدسی انہوں نے نقل فرمائی ہے. حدیث قدسی ہے کہ جو شخص مجھے چھوڑ کر مخلوق کا سہارا پکڑتا ہے، میں اس پر زمین اور آسمان کے رزق کے تمام ذریعوں کو بند کر دیتا ہوں. تو اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو نہیں دیتا، اور اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اور اگر مجھ سے معافی طلبگار کرتا ہے تو میں اسے معاف نہیں کرتا. اور میرے بندوں میں سے جو شخص مخلوق کو چھوڑ کر میرا سہارا پکڑتا ہے، رائٹ؟ اللہ کا، یعنی اللہ کا سہارا پکڑتا ہے، تو اللہ اس کے لیے آسمان اور زمین کے رزق کا ضامن ہو جاتا ہے. تو جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں. رائٹ؟ سمجھ میں آئی حدیث قدسی؟ جو اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کا سہارا پکڑتے ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزیں مشکلات میں ہو جاتی ہیں، ایزی ورڈز. اور جو بندوں کو چھوڑ کے اللہ کو پکڑ کے رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے لیے پھر آسانی ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کا ہم تجربہ بھی کرتے ہیں. جب کوئی بات ہو، کوئی مسئلے مسائل ہو، اگر آپ صرف لوگوں سے ہی اس کو مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مسئلے حل بھی نہیں ہوتے اور ڈپریشن الگ ہو رہا ہوتا ہے. رائٹ؟ اور پریشانی لگتا ہے کہ اپنی جگہ پر ہی. لیکن جب آپ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں تو ڈپریشن سب سے پہلے چلا جاتا ہے اور مسائل بھی جو ہیں خود بخود حل ہونے لگتے ہیں، سکون بھی ملتا ہے دل کو. رائٹ؟ تو دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان سب کی 3 بنیادیں ہیں. نمبر 1، دل کا تعلق اللہ کے غیر سے ہونا، اللہ سے نہیں ہونا، یعنی ایزی ورڈ، ٹھیک ہے؟ غیر اللہ سے ہونا، دل کسی اور سے امیدیں باندھے ہوئی ہیں. نمبر 2، غصے کے تقاضوں کو پورا کرنا. نمبر 3، یعنی غصے میں آؤٹ ہو جانا. نمبر 3، قوت شہوت کا غلط استعمال کرنا. رائٹ؟ یہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد ہوتی ہے. اگر انسان ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً وہ کامیاب ہے. رائٹ؟ اور یہی ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا توکل عطا فرمائے. اس کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترک دنیا اس کا نام نہیں کہ تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو حرام کر لو، یا جو مال تمہارے اوپر ہو اسے خواہ مخواہ اڑا دو،
بلکہ ترک دنیا اس کا نام ہے کہ تمہارا اعتماد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس پر زیادہ ہو بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں. سمجھ میں آئی نا؟ یعنی اللہ پر اعتماد کیا جائے ہر چیز میں، کیونکہ سب تدبیریں کرنے کے بعد بھی جب کام کرنے کا عزم کرو تو اپنی عقل اور رائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ بھروسہ صرف اللہ پر کرو، کیونکہ یہ سب تدبیریں یعنی وکیل کے قبضہ قدرت میں ہیں. انسان کیا اور اس کی رائے اور تدبیر کیا، ہر انسان اپنی عمر کے ہزاروں واقعات میں ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی اگر سپوز آپ کوئی کام کرنے کا سوچ رہی ہیں، کوئی بھی آپ گھر لے رہے ہیں، یا کوئی بھی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی ابھی، کہ آپ سوچیں اپنی تدبیر کر لی، اپنی طور پہ کوشش کر لی، لیکن توکل اللہ پہ کریں. کہیں بچوں کی شادی کر رہے ہیں، آپ نے اپنے طور پر پوری چھان پٹک کر لی، ہر طریقے سے کر لیا، پھر اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ جو ہے پھر راستہ اس کا نکالے گا اور آسانی پیدا کرے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل نصف ایمان ہے اور باقی نصف رجوع اللہ ہے، اس لیے کہ دین استعانیت یعنی اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں مدد چاہنا ہے، اور اللہ کی عبادت کرنے کا نام اور استعانیت ہی توکل ہے، اور رجوع اللہ ہی عبادت. ایک ہی بات ہے، توکل کریں اللہ پر، اللہ سے توکل کرے گا انسان تو رجوع تو کرے گا نا obviously، ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کیے جائیں اور بندہ اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے ڈال کر رکھتے. اسباب اختیار کریں لیکن دل اللہ سے جڑا ہوا ہو. یہ نہیں کہ بہت اسباب ہو گئے اور بس پھولے نہ سنوارے ہوں گے، بس اب میرے لیے کیا مسئلہ ہے، اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے. ہمارے لیے تو بہت مسائل ہیں، اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے. وہ جو نعمتیں اسباب پیدا کیے ہوئے وہ دور بھی کر سکتا ہے. لہٰذا کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ دل اللہ ہی کی طرف لگا رہے، اور اسباب جو ہیں وہ ضرور obviously اختیار کیے جائیں. یعنی رب کی مرضی پر اپنے دل کی راضی کو لے لیں. جیسے بڑی زبردست مثال ہے توکل کے لیے بھی، کہ جیسے میت غسل دینے والے کے سامنے بے حس اور بے حرکت پڑی رہتی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے الٹتا پلٹتا ہے. انسان اپنے معاملات کو اللہ کے ایسے حوالے کرتا ہے تو پھر وہ سکون میں آ جاتا ہے. رائٹ. بعض مرتبہ انسان زبان سے تو کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، حالانکہ عمل کے اعتبار سے وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا تو وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں راضی والا دل عطا فرمائے. رائٹ. اسی طرح تمام شک و شبہات کی نفی کر دینی اور تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام توکل ہے. توکل یہ ہے کہ جسمانی اعتبار سے سراپا عبدیت یعنی عبادت کا اظہار ہو، اور دل کے اعتبار سے ربوبیت ہو، یعنی دل سے بھی اور جسم سے بھی دکھنا چاہیے. تو پھر انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں اور شکر حاصل ہوتا ہے، اور انسان پھر صبر کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو یہ تو اتنی زبردست صفات ہیں کہ میرا دل ہی نہیں چاہتا کہ میں اس کو روکوں، لیکن کہ بہرحال ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اسی طرح آپ تھوڑا سی بات یہ کہ بیماری ہے، تندرستی ہے، اس وقت بھی توکل جو ہے وہ بہترین نسخہ ہے. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ بندے کا اس اسم سے حصہ یہ ہے کہ وہ مکمل صحیح اسباب کو اپنائے اور اعتماد اور بھروسہ صرف وکیل پر رکھے، اور اپنے ہر کام کو اہتمام سے کرے اور کسی بندے پر نہ چھوڑے. کبھی مایوسی نہ اختیار کرے، مایوسی کو اپنے قریب ہی نہ بھٹکنے دے. ہر مصیبت اور ہر مشکل اور ہر پریشانی میں کو دور کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگے، اس کو ہی اپنا وکیل بنائے. بعض اوقات زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کو جھوٹا قرار دے رہا ہوتا ہے، تو آپ اس وقت بھی اپنے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیجئے. کسی پیری فقیری مزار قبر پر پلیز پلیز مت جائے. بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے جب کبھی اپنے گروپس میں دیکھتی ہوں کسی اسٹوڈنٹ کو کہ وہ کلاس بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اور کوئی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں شرک ہیں. قبروں پہ جانا اور ان سے مانگنا اور ان کا نام لینا، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. آمین ثم آمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور الوکیل کی پہ بھروسہ کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آگے بڑھتے ہیں.
چلے میں نے آیت 65 تک ترجمہ پڑھ لیا تھا 66 سے. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راز میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک اور بالا تر ہے وہ شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے. پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی. انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. اب یہ منظر آپ کھینچے نا, تصور میں لے کر آئیے سارا کہ سب مر کر اٹھیں گے آسمان اور زمین میں جو بھی, اور ایک پہلے سے مر جائیں گے, ایک سور پھونکا جائے گا, دوسرے سور سے سب اٹھ جائیں گے. پھر زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی. ایسا نہیں سین لگا جیسے بہت سارے نوٹ بکس جو ایک کے اوپر ایک آسمان تک جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوں گے. انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. جیسے ہوتا ہے نا کوئی عدالت لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وکیل آ جاتا ہے اور یہ وہ اس طرح سے سب کچھ ہوتا ہے. سب گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں. اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ آگے جائیں گے, یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور ان کے کارندے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے, مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے, بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اگر آپ آیات کو دیکھیں تو میں ہمیشہ ان آیات کو پڑھتی رہی ہوں جب بھی دورہ قرآن کیا ہے. آیت 71 کو دیکھیں آپ تو وہاں بھی وسیق الذین کفروا, اور یہاں بھی ہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنہ, وہاں کفروا الی جہنم زمرا. زمرا یہاں پر نام آیا آپ کی سورہ کا. یعنی جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ انہیں چلا کے, جیسے ایک دلہن ہوتی ہے اس کو آپ کیسے لوگ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایسا لگتا ہے جیسے اس کو چلایا جا رہا ہے, سب اس کو کوئی اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, کوئی پیچھے سے کپڑا پکڑا ہوا ہے. تو مطلب ایک اونر کی بات ہوتی ہے نا, ایک خاص اہمیت دی جا رہی ہوتی. تو جو جنت میں جانے والے پرہیزگار لوگ ہوں گے انہیں بھی ایسے ہی ان کا ویلکم کیا جائے گا. کیا ویلکم ہوگا؟ یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے, دور سے ہی نظر آ رہا ہوگا, سبحان اللہ. وہ اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے, داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. طبتم گڈ جاب فادخلوها خالدین, ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ وہ دن دکھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی ہوا سے بھی دور رکھے, جہنم کی دیکھنا بھی نہیں ایک لمحے کے لیے بھی, اللہ ہمیں اس سے دور رکھے. اللہ ہمیں جنت میں تو شامل فرما, آمین آمین, جنتیوں میں شامل فرما, آمین. شکر ہے اللہ کا. وہ کہیں گے اب جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض. وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے, اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. چلیے الحمدللہ رب العالمین. ایک بار پھر آپ کی یہ سورہ جو ہے مکمل ہوئی. چلیے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.
یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا عزیز، یا علیم، یا واحد، یا قہار، یا رب، یا وہاب، یا غفار، یا حکیم، یا کریم، یا وکیل، یا رحیم، یا عزیز العلیم، یا واحد القہار، یا علی الکبیر، یا عزیز الحکیم، یا سمیع البصیر، یا مالک، یا غفار، یا رب للعالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا قادر، یا بصیر، یا حکیم، یا حمید، یا تواب، یا اللہ، یا وکیل، یا وکیل، یا وکیل، یا اللہ، یا وہاب، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، تجھے تیری ذات کا واسطہ دیتے ہیں، تیری صفات کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا رب العزت، ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، ہمیں معاف فرما دے، جو کمی بیشی، جو غلطی ہو رہی ہے یا اللہ اسے معاف فرما دے یا اللہ، اور ہماری حقیر سی اور کمزور سی کوششوں کو قبول و مقبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہاں تک، اس جز تک، اس صورت تک پہنچا دیا یا اللہ، ورنہ ہم تو اس کی استطاعت نہیں رکھتے، ہمارے اندر تو اس کی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم بیٹھیں اور پڑھیں اور پڑھائیں، سنیں اور سنائیں یا اللہ، اس صرف اور صرف تیرا کرم، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، تیرا احسان ہے کہ تیرا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، تیرا احسان ہے کہ ہم قیام کرتے ہیں، تراویح میں تیرے کلام کو سنتے ہیں۔ اے اللہ، تیری دی ہوئی توفیق ہے جس کی وجہ سے ہم سب روزے کی حالت میں ہیں۔ اے اللہ، تیری دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم سب نمازیں پڑھنے والوں میں سے ہیں، نماز اور قیام کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، ہماری ان توفیقوں میں اضافہ فرما، ہمارے اعمال میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، اس میں کمی نہ آنے دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اضافہ فرما، ہماری نمازوں کو بہترین بنا، کیونکہ تو پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو بہت اچھے طریقے سے نمازیں پڑھنے والے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا والوں سے بے خبر کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت، اپنی توجہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس دل کو کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو کھول دے، جس میں تیری محبت ہو جائے، تیرا ڈر ہو، تیرا خوف ہو۔ اے اللہ، ہمیں آخرت کی فکر کرنے والوں میں بنا۔ اے اللہ، ہمیں ہمت اور طاقت دے، جہاں غلط ہو رہا اس کو روکنے والے بن سکیں، بتانے والے بن سکیں، کہنے والے بن سکیں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرما، ہمارے ایمان میں اضافہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے سارے گناہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے اگر تو نہ بچائے۔ اے اللہ، تو جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، تو جسے چاہے گا جنت دے گا، جسے چاہے گا دوزخ میں ڈال دے گا۔ اے اللہ، ہمیں دوزخ سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں جنت الفردوس عطا کرنا۔ اے اللہ، ہمیں آخرت، ہمارے لیے سوال جواب آسان کرنا۔ اے اللہ، عافیت کی زندگی اور عافیت کی موت دینا۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں ریاکاری سے بچا، شودہ بازی سے بچا، ہمارے زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچا۔ اے اللہ، اس زبان کو اپنے ذکر سے تر رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جتنی بھی زندگی دی اپنی اطاعت میں گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ، آج مبارک دن ہے، اے اللہ مبارک مہینہ ہے، سب روزے کی حالت میں ہے۔ اللہ، جو دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری ذریت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جن کے جوڑے نہیں بنے انہیں نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ، جن کی شادیاں ہو رہی ہیں یا رب العزت، ان کے آپس میں بے انتہا محبت اور الفت عطا فرما، ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرنے والے بنے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے بنے۔ اے اللہ، رحم فرما ہمارے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، قبروں کو روشن کر دے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یا رحیم، معاف کر دے، یا رحمان، معاف کر دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، جہاں جہاں مسلمان قلبی تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، یا اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دے۔ یا اللہ، تو عزیز ہے، یا عزیز، یا عزیز، ان کی مشکلات کو دور کر دے۔
یا عزیز تو غالب ہے، یا قہار تو غالب ہے، تو سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے یا اللہ۔ جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کی مدد فرما اے اللہ۔ جہاں جہاں مسلم ممالک میں مشکلات ہیں، ہمارے ملک پاکستان میں جو مشکلات ہیں، اے اللہ رحم کرتے، اے اللہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے آسانیاں فرما، اس ملک پر رحم فرما جو تیرے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اے اللہ اس ملک پر رحم فرما دے، اے اللہ کوئی ایسی حالات پیدا فرما کہ سارے جو دشمنان اسلام ہیں، دشمنان ملک ہیں، اے اللہ انہیں نیست و نابود کر۔ جو سچے ہیں، جو سچے ہیں اللہ ان کی مدد کر، انہیں مشکلات سے نکال، ان کے لیے رہنمائیاں فرما، آسانیاں فرما، اے اللہ ایسی حکومت عطا فرما جو خیر والی ہو یا رب العزت، جس میں خیر ہو، اے اللہ ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کو ہر برائی، گمراہی اور شر سے محفوظ رکھ، اے اللہ مدد کر دیجیے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔